बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आमिल मोहम्मद ज़ुबैर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझसे राबिता करना चाहें तो मेरा राबिता नंबर 0308 43796661 0308 43796661। अगर आप बैरून मुल्क से कॉल करें तो हमारे नंबर से पहले पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 ज़रूर डायल कर लीजिए। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन मरीज़ों में हाज़रियां होती हैं, नंबर एक, इसमें कौन कौन सी इक़साम हैं, कौन सी किस्में हैं। ये जो हाज़रियां होती हैं किस किस तरीके से होती हैं। नंबर दो, उस मरीज़ के घर वालों को कौन सी एहतियात करनी चाहिए, कौन से काम हैं जो फ़ौरन करने चाहिए और कौन से काम हैं जो नहीं करने चाहिए, जिन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस तरह के मामलात होते हैं कि लोगों को सही मालूमात नहीं होती, आमिल हज़रात भी सही गाइड नहीं करते, जिस वजह से बहुत सारे नुकसानात होते हैं, बहुत सारे मामलात ख़राब होते हैं और उस मरीज़ के लिए भी जो है वो तकलीफ़ का बाइस बनता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मैंने ज़रूरी समझा, आप अपना फ़र्ज़ समझा, इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूं। हाज़िरियों की जो किस्में हैं ये इस तरह से है कि नंबर वन पे जिसको मैं समझता हूँ वो बेसिकली ज़हनी दबाव होता है, नफ्सियाती बीमारियाँ होती हैं और ऐसी टेंशन्स होती हैं जिनको वो मरीज़, वो शख्स जो है, वो कोई भी मेल है या फीमेल है, उसको वो प्रॉपरली डिस्कस किसी से नहीं कर पाता, या घर वाले उसको इस तरह का रवैया उसके साथ रखते हैं कि वो एहसास कमतरी में आ जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो शदीद ज़हनी दबाव होने की वजह से भी ये कैफियत बनती है और आमिल हज़रात और लोग उसे जिन्नात का नाम दे देते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो किसी के साथ तो बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि बग़ैर वक़्त ज़ाया किए किसी साइकेट्रिस्ट के साथ आप रब्ता करें जो इसका प्रॉपर हल है। आमिल इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि पता नहीं आपको कोई सही आमिल मिलता है कि नहीं मिलता। वो अगर सही आमिल मिलेगा तो वो तो डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हम जो है वो नफ्सियाती मामलात में भी लोगों की रहनुमाई करते हैं, क्योंकि अल्लाह के फ़ज़ल से हमें इसका नॉलेज है, लेकिन हर आमिल इस तरह से नहीं करता। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि उसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर भी नहीं, साइकेट्रिस्ट के साथ आप रब्ता करें तो वो उसकी बेहतर ऑप्शन होती है। 80-90% केसेस में ये काम होता है। दूसरी जो किस्म है इसकी, वो उसमें क्या होता है कि किसी के ऊपर किसी भी तरीके से नापाकी की वजह से या जादू की वजह से या किसी ऐसी जगह पे आने जाने की वजह से जहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर असरात आ जाते हैं और वो चीज़ उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेती है। बोलता वही शख्स है, ज़ुबान उसकी होती है, लेकिन जो ख़यालात उस वक़्त उसके दिमाग में डाले जाते हैं उसके मुताबिक ही वो आपसे बात करता है, लेकिन आप समझ रहे होते हैं कि वो जिन्नात बोल रहे हैं, जिन्नात हमसे बात कर रहे हैं, मगर इस तरह से नहीं होता। दूसरी किस्म ये है। अच्छा, तीसरी इसकी जो किस्म है वो हज़ारों में कोई एक केस ऐसा होता है जिसमें खुदा न खास्ता जेन्युइनली वाकई जिसमें कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ हलूल कर चुकी होती है, कोई चीज़ अंदर होती है। ये हज़ारों में कोई एक केस ऐसा होता है, तो वो भी जो है वो लोगों को जल्दी समझ नहीं आता। अब
ہمارے معاشرے میں کنفیوژن اس بیس پہ پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا زیادہ سائیکولوجیکلی پرابلم والے مریضوں کا، وہ اسی کو حرف آخر سمجھ بیٹھے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حاضریوں والا کنسیپٹ ہے وہ بیماری ہے ہی یہ، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسی کے اوپر اپنی رائے دے کے اس کو حرف آخر سمجھ کے تو اسی پہ وائنڈ اپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جن کو سامنا ہوا ان مریضوں کا جن کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں اور وہ ان کا دماغ اس طریقے سے گرفت میں آ جاتا ہے، وہ لوگ سائیکیٹرسٹ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں اور ڈاکٹروں سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، کیونکہ وہ پرابلم سائیکیٹرسٹ سے تو ظاہر ہے سولو نہیں ہونی ہوتی. تو کچھ لوگ تو اس چیز سے بالکل ہی ڈینائی کرتے ہیں کہ جی ایسا ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، اور جن کے اندر خدا نہ خواستہ واقعی کوئی چیز ہو، کوئی چیز واقعی اندر بولتی ہو، وہ کیس ہزاروں میں ایک ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے عامل بھی اس پہ ہاتھ جوڑ جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، کیونکہ پھر یہ جو مخلوق ہے یہ بھی کوئی ایک قسم کی نہیں ہوتی، ان میں بھی بہت ساری اقسام ہیں، اور اس کو اس کی پاور کے مطابق اس کے لیول پہ جا کے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اس لیے لازمی نہیں ہے کہ جس عامل سے ایک مریض قابو آ گیا وہ ہر اس طرح کے مریض کو کر لے گا، یہ بھی نہیں ہوتا. وہ جن لوگوں نے صحیح محنتیں کی ہوئی ہیں، جن کو کوئی اچھے اساتذہ ملے، جن کی صحیح رہنمائی ہوئی، صحیح ٹریننگ ہوئی، اور پریکٹیکلی وہ اس کام میں اپنے آپ کو لائے، انہوں نے واقعی ساری وہ محنتیں بھی کی ہیں اور تمام چیزوں کو اپنے اوپر بھی لاگو کیا، وہ لوگ الحمدللہ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کو پکڑ سکتے ہیں. جو واقعی کسی مرد کامل کی، کسی ولی اللہ کی نظر میں ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ لمحات میں، چند سیکنڈز میں بھی وہ اس کو کر سکتے ہیں. اب ایک عام بندے کو تو نہیں پتا کہ ہمارے مریض کے ساتھ مسئلہ ہے کون سا، یہ کون سی کیٹیگری کا مسئلہ ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم جو احتیاط آج میں بتا رہا ہوں وہ صرف اتنا کر لے تاکہ وہ کسی بڑے نقصان سے بچ جائے. اور ان احتیاط کے ساتھ پھر آپ کسی صحیح بندے سے رابطہ قائم کریں. ہم سے اگر رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ویڈیو کے شروع میں نمبر دے دیا گیا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مریض میں اس طرح سے کوئی کیفیت بنتی ہے، کسی کو کوئی دورہ پڑتا ہے، حاضری ہوتی ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ گھر کے اگر 10 بندے بیٹھے ہیں تو ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کے اوپر پڑھ کے کچھ نہ کچھ پھونک رہا ہے. اس طرح سے نہ کیا کریں. جو بندہ اویلیبل ہے یا جتنے لوگ اویلیبل ہیں ان میں سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے کون شخص بہتر ہے عبادت کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، پرہیزگاری کے معاملے میں. اویلیبل لوگوں میں سے جو شخص سب سے بہتر ہے وہ یہ عمل کیا کرے، وہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کے اوپر دم کرے، باقی ہر بندہ اس طرح سے نہ کیا کرے. اس طرح کی کیفیات میں جو ہے وہ سب سے بہترین جو میں سمجھتا ہوں آیت الکرسی یا سورہ فلق اور سورہ ناس. آیت الکرسی کا بھی ایک عمل ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیا تھا، سورہ فلق اور سورہ ناس کے عملیات بھی ہم دے چکے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو تھوڑی سی اور ان کی وضاحت کر کے بتائیں گے. لیکن دوسری احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے کہ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز بولنا شروع ہو جاتی ہے تو لوگ اس کو ایک شغل بنا لیتے ہیں. بعض جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا کہ پورا محلہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے تو اپنے مسئلے مسائل پوچھ رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں. یہ کام ہرگز نہ کیا کریں. زیادہ لمبی قسم کی بات جیت اس چیز کے ساتھ نہیں کرنی. کیوں کہ آپ کا مریض جس کیٹیگری میں بھی ہے، آپ کا یہ عمل یعنی کہ آپ کا زیادہ بات جیت کرنا آپ کے مریض کو نقصان دے گا. فار ایگزامپل کہ اگر وہ ڈرامہ کر رہا ہے تو اس کے ڈرامے کو آپ مزید شے دے رہے ہیں، اس کو آپ مزید تقویت دے رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. وہ اس طرح آگے سے آگے بڑھتا جائے گا اور اس کے ڈراموں میں اضافہ ہوگا.
اگر وہ نفسیاتی پرابلم میں ہے تو پھر بھی آپ کا اس کے ساتھ اس کیفیت میں زیادہ بات چیت کرنا اس کو نقصان دے گا، اور وہ اور بہت ساری ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب تیسری اور چوتھی قسم کی طرف چلتے ہیں۔ اگر جادو کے اثرات کی وجہ سے آپ کا مریض اس طرح سے کر رہا ہے تو پھر اگر آپ اسے زیادہ لمبی چوڑی بات چیت کریں گے، اسے اپنے مسئلے اپنی چیزیں پوچھنی شروع کر دیں گے، تو اس کیفیت میں یہ ہوگا کہ وہ چیز جو آئی ہی آپ کے نقصان کے لیے ہے، ظاہر ہے جو چیز مریض کو اس طرح تنگ کر رہی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے تو نہیں آئی، وہ آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان کرنے آئی ہے، اور جو مشورے آپ کو وہ اس حالت میں دے گا وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوں گے، ان کا آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا، وہ الٹا جو ہے وہ معاملات آپ کے زیادہ خراب ہوں گے۔ اس لیے کسی صورت بھی اس سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، اس سے اس کیفیت میں زیادہ لمبی بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ پرائز بانڈز کے نمبر پوچھنے شروع کر دیتے ہیں، کوئی کچھ پوچھنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اس کیفیت میں اسے دم کروانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اگر اس طرح کی کیفیت میں ہوگا تو وہ آپ کا نقصان کرے گا، اس سے آپ کو فائدہ ہرگز نہیں ہونے والا، اس لیے یہ کام نہ کیا کریں۔ اچھا، چوتھی قسم، فرض کریں کہ اس کے اندر واقعی کوئی چیز ہے، آپ تو نہیں جانتے کہ یہ کون سی سٹیج پہ ہے، یہ جو میں نے 3-4 قسمیں بیان کی اس میں سے کون سی کیفیت میں ہے آپ کا مریض، تو فرض کر لیں اگر اس پہ واقعی کوئی چیز موجود ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے، یا اس کا دماغ جادو کی وجہ سے گرفت میں ہے، دونوں کیفیات میں اگر آپ اس سے زیادہ بات چیت کرنا شروع کر دیں گے، آپ اس سے لمبی بات چیت کریں گے، اس سے مشورے لینا شروع کر دیں گے، اس سے دم کروانے شروع کر دیں گے، اس سے اپنے مسئلے پوچھنے شروع کر دیں گے، اس سے میچوں کے پرائز نمبر پوچھنے شروع کر دیں گے، اس سے پرائز بانڈز کے نمبر پوچھنے شروع کر دیں گے، اور دیگر مسائل اس سے پوچھنے شروع کر دیں گے، تو ایک تو یہ کہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں وہ آپ کو صحیح مشورہ ہرگز نہیں دے گا، آپ کا وہ فائدے کے بجائے ان چیزوں میں بھی نقصان ہی کرتا جائے گا۔ ایک نقصان وہ ہے جو آپ کے مریض کا ہو رہا ہے، دوسرا نقصان وہ ہوگا جو آپ کو وہ اس طرح کے الٹے سیدھے مشورے دے کے آپ کا نقصان کرے گا، ان چیزوں میں آپ کو کسی صورت بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک یہ، دوسری چیز یہ کہ ایسی کیفیت میں جو آپ کا مریض ہے، وہ میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے، بچی ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی کوئی ہے، اس مریض کے لیے وہ چیز جتنی دیر اس کے جسم کے اوپر اس کے اثرات رہتے ہیں، جتنی دیر آپ اس کیفیت میں اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، وہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جسم کی ساری انرجی ایک دفعہ نچڑ جاتی ہے، اس ٹائم کے بعد آپ لوگوں کو اس چیز کا، جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، اس بندے سے پوچھ کے دیکھیں جس کے اوپر یہ بیت رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے، اس کے پٹھوں میں کتنا کھچاؤ آ جاتا ہے، وہ دماغی طور پہ کتنا تناؤ میں آ جاتا ہے، وہ ذہنی طور پہ اس چیز سے کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو کوئی اپنوں کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا، اس لیے اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو آپ اس کو لمبی لمبی باتوں میں نہ الجھائیں، اسے مشورے نہ مانگیں۔ آپ کا مریض کی تکلیف اس سے بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، یہ کام کبھی نہ کریں۔ اور جہاں تک پڑھ کے دم کرنے والی بات ہے تو اس کے لیے جو بہترین عملیات ہیں وہ یہ ہیں کہ آیت الکرسی اگر آپ پڑھ کے دم کریں تو پھر آپ جب یہاں پہ پہنچیں آیت الکرسی میں والا یعودہ حفظہما، اس کی تکرار کرتے جائیں اور دم کرتے جائیں، یا پھر سامنے پانی رکھیں، پانی کے اوپر دم کر کے مریض کے اوپر چھٹے لگاتے جائیں، اور اسی طرح سے آپ والا یعودہ حفظہما، والا یعودہ حفظہما، والا یعودہ حفظہما، والا یعودہ حفظہما، اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے اور پانی کے اوپر جو ہے وہ دم کرتے جائیں گے، اس مریض کے اوپر چھٹے لگاتے جائیں گے، یا پھر اگر ممکن ہو تو اس کے کان میں، دونوں کانوں میں پڑھیں۔ اور دوسری چیز آپ یہ کریں کہ آیت الکرسی، یا پھر اگر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو 7 مرتبہ ان دونوں سورتوں کو پڑھیں، لیکن جو سورہ ناس ہے اس میں جب آپ اس آیت پہ آئیں گے، آیت نمبر 5، الذی یوسوس فی صدور الناس، بلکہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس،
ہر مرتبہ جب آپ نے سورہ ناس پڑھنی ہے تو ان آیتوں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھ کے مریض پہ یا پانی پہ دم کر دیں. اس کے بعد 7 مرتبہ جو سورہ ناس پڑھنی ہے اس میں یہ جو آیات ہیں ان کو آپ نے ہر مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اس مرتبہ اس طریقے سے 7 مرتبہ میں نے اس آیت کو پڑھا. اس کے بعد صورت مکمل ہوگی من الجنۃ والناس. یہ اس طریقے سے 1 مرتبہ صورت مکمل ہوئی. اور آپ نے اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو 1 مرتبہ سورہ ناس مکمل پڑھ کے بتائی، یعنی کہ 7 مرتبہ ان دونوں آیتوں کی تکرار کے بعد جب 7ویں دفعہ آپ پڑھ لیں تو ساتھ ہی من الجنۃ والناس پڑھ کے سورت کو مکمل کر دیں. اس طریقے سے 1 مرتبہ مکمل ہوئی. پھر پڑھنا شروع کریں. پھر اسی طریقے سے دونوں آیتوں کو 7 مرتبہ دہرا کے سورت مکمل کریں. اس طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ سورت مکمل کر کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے. مریض کے اوپر پانی کے چھٹے لگائیں، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ ہلکے ہلکے چھٹے لگائیں. امید ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے گا. اگر وہ کوئی بات چیت کرنے کی طرف آئے بھی تو آپ نے لمبی باتیں نہیں لے کے بیٹھ جانا. اپنے مشورے آپ نے اس سے نہیں لینے. آپ نے کسی قسم کی جو ہے وہ اس سے رہنمائی لینے کی کوشش نہیں کرنی. ریزنیبل بات کریں، جو کرنی بنتی ہے اس کو. اگر وہ آپ کو خود کچھ بتاتے ہیں تو اسے غور سے سن لیں اور کسی صحیح عامل سے رابطہ کریں تاکہ اس کی تکلیف کے مطابق، اس کی سٹیج کے مطابق اس کا علاج ہو سکے. لیکن یہ کام نہ کیا کریں. لوگوں نے محلے داروں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں میں حاضری ہوتی ہے تو اسے یہ پوچھ لو، تو اسے وہ پوچھ لو. پھر وہ طرح طرح کے ڈرامے بازی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو آپ کا مریض ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہوتی ہے وہ شدید تکلیف اس کی بڑھتی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی. اور اس طرح کی حرکتیں کرنے سے بعض دفعہ توبہ نعوذ باللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی اور فرد بھی اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ جو بندہ خود ناپاک ہو وہ اس وقت میں اس سے دور رہے، خود پیچھے رہے. اور پڑھنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے گھر میں جو کوئی بندہ بہتر ہے، جس کی عبادت بہتر ہے، جس کی نماز بہتر ہے وہ کرے. یا پھر گھر میں نہیں ہے تو محلے کا کوئی ایسا بندہ جیسے مسجد امام ہے یا کوئی ایسا بندہ جو پرہیزگار ہو اس کو جو ہے وہ آپ بلائیں. اور جب کوئی بھی اس طرح اگر آپ کسی کو باہر سے بلاتے ہیں تو اگر وہ کوئی خاتون ہے، کوئی بچی ہے، اس کو اس طریقے سے اکیلا مت چھوڑیں اس کے پاس. ٹھیک ہے؟ اگر خاتون میں اس طرح کا کسی میں کوئی فیمیل میں مسئلہ ہوتا ہے تو میل لوگوں کو وہاں پہ زیادہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر میل میں ہوتا ہے تو وہاں پہ زیادہ فیمیل کو نہیں ہونا چاہیے. اور کسی صورت بھی آپ نے بلا وجہ اور ڈسکشنز اس چیز سے شروع نہیں کر دینی. یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے. ان طریقوں سے بہت سارے کیس بگڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں جس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کی جائے، آپ کو یہ معلومات دی جائے تاکہ آپ لوگ اس نقصان سے بچ جائیں. انشاءاللہ جلد ہم ویڈیو بنائیں گے، اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جن گھروں میں کوئی چیز جو ہے وہ تعویذات نکلتے ہیں یا کوئی چیز نکلتی ہے، سوئیاں نکلتی ہیں، کوئی گوشت کے ٹکڑے نکلتے ہیں، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے فوراً جو کرنے والی احتیاط ہے نیکسٹ ویڈیو میں وہ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ عامل سے پہنچنے سے پہلے کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں آپ کی مصیبت بڑھے نہ، آپ اس میں کسی نقصان میں آنے سے بچ جائیں اور آپ ان چیزوں کو جس حد تک آپ کے بس میں ہے اس کو آپ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کر سکیں، اس کو بہتر طریقے سے آپ کنٹرول کر سکیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا کیونکہ عملیات تو بے شمار بتاتے رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ساتھ ساتھ ان باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے. اگر آپ کو یہ معلومات صحیح طریقے سے نہیں ہوگی کہ کس کام میں کون کون سی احتیاط کرنی ضروری ہے اور کون سے کام ایسے ہیں جو کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے،
تو پھر آپ جتنے مرضی وظائف جانتے ہوں، آپ حافظ ہیں یا عالم ہیں یا عامل ہیں، جو بندہ یہ باتیں نہیں جانتا وہ بڑے بڑے عملیات کر کے بھی، بڑے بڑے وظائف جانتے ہوئے بھی وہ ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکتا، اور مسائل جو ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا پتہ ہونا عملیات سے زیادہ ضروری ان چیزوں کا پتہ ہونا ہے، تاکہ بالفرض اگر آپ کے پاس کوئی پختہ عمل اس کیفیت کے لیے، اس موقع کے لیے موجود نہیں بھی ہے، تو آپ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جو آپ کا مزید نقصان کرے۔ اس لیے یہ باتیں اتنی ہی ضروری ہیں، ان باتوں کا سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ لوگ عملیات کا شوق رکھتے ہیں، عملیات کو جاننے کا شوق رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ مجھے کچھ دن سے کچھ کالز آ رہی ہیں، اور میں اس کے اوپر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اور آج بھی میں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل واضح کر دوں کہ یہ جو دکانداری، یہ جو ڈرامے بازی ہے، جنات ٹرانسفر کرنے والی، جنات پیسے لے کے جنات بیچنے والی، یہ کام ہم نہیں کرتے۔ اس کام کے لیے براہ کرم کوئی بندہ ہم سے رابطہ نہ کرے۔ اگر ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم نے اپنی ویڈیوز میں پراپر ایک طریقہ کار بتایا ہے، ہر چیز کی ڈیٹیل ہم اس میں دے چکے ہیں۔ اس کے مطابق اگر کسی کا ذہن بنے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اپنے ذاتی مسائل کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو بسم اللہ۔ لیکن اس طرح کے لوگ جو جنات خریدنے کا شوق رکھتے ہیں، تو یہ دکانداروں کے پاس اس طرح کے لوگوں کی جگہ خرید و فروخت دکانوں پہ ہوتی ہے۔ ہم اس طرح کے کام نہیں کرتے، ہم نہ یہ چیزیں بیچتے ہیں، نہ یہ چیزیں ہم اس طرح سے کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور نہ ہم کریں گے۔ تو جو لوگ اس طرح کی کالز کر رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے وہ ہمیں تنگ نہ کریں، اور اگر پھر بھی کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو اسے بلاک کر دیا جائے گا، یہ میں واضح طور پہ ویڈیو میں بتا رہا ہوں۔ اور جو لوگ پہلی مرتبہ کال کرتے ہیں وہ پہلے جو ہے وہ وائس میسیج میں اپنا مسئلہ بتایا کریں۔ جب آپ کو ٹائم دیا جائے کال کرنے کے لیے تو آپ اس ٹائم پہ کال کر لیا کریں، لیکن ڈائریکٹ اس طرح سے آپ کالز کرنا شروع کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں رہتے۔ تو یہ کچھ ضروری انفارمیشن تھی جو میں نے آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ان چیزوں کو، ان پوائنٹس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے، اپنے پاس بے شک لکھ کے رکھ لیجئے، کیونکہ جتنے عملیات ضروری ہیں اتنی ہی یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ان چیزوں میں اگر آپ غفلت کریں گے جانے انجانے میں تو پھر اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ عامل حضرات نہیں بتاتے، لوگوں کو ان چیزوں کے حوالے سے اویئرنس نہیں دی جاتی، اس لیے میری کوشش ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے تاکہ لوگ کوئی بڑا نقصان نہ کر بیٹھیں جانے انجانے میں۔ تو انشاءاللہ ایسی اور بھی جو معلومات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔